अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान के हवाले से हम तकरीबन हर ही शो में जिक्र कर रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का इस वक्त रीजन में जो किरदार है वो जितना मौसर और जितना ताकतवर होता जा रहा है, इसके बारे में अंदाजे शायद उस हद तक नहीं लगाए जा सके थे। पाकिस्तान बैकग्राउंड चैनल के ऊपर भी और सिफारती लिहाज से भी इस वक्त के मौजूदा क्राइसिस में जो कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान पैदा हुआ है, एक अहम तरीन किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका बुनियादी मकसद ख़ित्ते में अपनी पावर मनवाना नहीं है, बल्कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाना और इस रीजन में जो एक अनस्टेबिलिटी, एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हुआ है वो ख़त्म करना भी इसकी कोशिशों में सफ़े अव्वल में शुमार किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान जितना इमर्ज होकर एक बड़े मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है, उतना ही भारत एक कमज़ोर और पसे पर्दा जाता हुआ मुल्क हमें नज़र आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह इस वक्त भारत में मौजूद इकनॉमी का क्राइसिस भी है और गलत पॉलिसीज़ भी हैं जो कि मोदी हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई थी। और दूसरी बड़ी वजह भी है कि भारत की तरफ से एक बड़ी खुदगर्जाना पॉलिसी मुरतब की गई थी जिसमें सिर्फ भारत अपने ही ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ हर प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आता है। दूसरी तरफ पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत और एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आया है जो कि इस पूरे खित्ते में अमन का ख़्वाह नज़र आता है और इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं। और हर वो मुल्क जो कि खुले दिल के साथ किसी भी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें करे, उसकी पजीराई होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की पजीराई भी हो रही है। एक तरफ मुज़ाकरात में फैसिलिटेशन की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के किरदार की बातें कभी अल जज़ीरा, कभी खलीज टाइम्स, कभी इस किस्म के दीगर अखबार कोट कर रहे हैं, कभी इसराइली अखबार कोट कर रहे हैं। वहीं ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा कर देता है तो फिर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान का जो असर है, असर रसूख है, वो इस खत्ते में बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ी और अहम खबर जो कि सियासी रहनुमा आसिया अंद्राबी के हवाले से थी, जिनको उम्र कैद और उनके कुछ साथियों को 30-30 साल जो कैद की सज़ा सुनाई गई है उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा शदीद कंडेम भी किया गया है और इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बहुत से सवालात उठाए गए हैं। इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे और भारत के जो मज़मूम मकासद हैं इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर ज़ाहिद महमूद साहब। ज़ाहिद साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले मैं चाहूँगी कि हम ज़रा मुज़ाकरात के ऊपर बात कर लें। ये जो इस वक्त ईरान और अमेरिका का क्राइसिस डेवलप हुआ है, अभी एक दिन पहले हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की हमने ट्वीट देखी कि जी अगर पाकिस्तान ये मुज़ाकरात को होस्ट करता है तो ये एक एजाज़ की बात होगी। लेकिन अभी तक वो माहौल उस तरह नहीं बन सका है। यानी ईरान तो ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन बैकडोर चैनल से खबरें आ रही हैं कि कुछ नुकाती एजेंडा जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक्सचेंज भी हुआ है पाकिस्तान की एफर्ट से। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं मार्च के आखिरी हफ्ते में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सना। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान ने अपने आप को ऑफर किया है और अमेरिका ने तो उसको कॉन्सेंट दे दिया। जब प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट कल रीट्वीट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड एक चीज़ आगे बढ़ रही है। और ऑफ कोर्स तब ये चीज़ें बढ़ती है जब आगे से दूसरी तरफ से थोड़ी सी इंकरेजमेंट होती है, दो के ऑन द फेस ऑफ इट नजर नहीं आती। ईरान जो है वो इस वक्त पोस्टरिंग भी कर रहा है और ईरान जो है वो एक्चुअली ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है। ईरान का सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट तो अब ये हुआ कि हु वुड गारंटी कि ये आइंदा मेरे खिलाफ इस तरह के एक्शंस नहीं होगा। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो एक फैसिलिटेटर तो जरूर है लेकिन सालिस नहीं है जी। आप फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, दोनों पार्टीज को बिठा सकते हैं और दोनों का माइंड जरा डिफरेंट है। एक ह्यूज सुपर पावर है जिसके साथ बड़ी ह्यूब्रस अप्रोच भी है और इधर एक आइडियोलॉजिकल प्राइड है। तो जब ये दोनों तरफ हो ना जी तो बड़ी बड़ी मिसकैलकुलेशंस हो जाती हैं, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस होती हैं। वो ईरान की तरफ से भी हुई हैं और अमेरिका की तरफ से भी हुई हैं। दैट्स व्हाई दिस फ्रेमवर्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। सेकेंडली, देयर इज अ बिग स्पॉइलर। दो तो ये कहते हैं ना, वो दो तो ये पार्टीज हैं, बट देयर इज अ स्पॉइलर पार्टी आल्सो व्हिच इज इजराइल। दो के वो अंडर प्रेशर बहुत है इजराइल, लेकिन इजराइल भी चाह यही रहा है मेरी नजर में कि अमेरिका जो है इस टास्क को कंप्लीट करके यहां से निकले। नोबडी कुड प्रिडिक्ट आज से 6-7 महीने पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब 12 डेज वॉर हुई, अमेरिकन आए, तो वो एक एग्जिट कार्ड था नेतन्याहू के लिए इस वॉर को हैंड ओवर करना टू ईरान और अपना जो लेबनान में जिस तरह कर रहा है और जिस तरीके से करवाई अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन लेके जा रहा है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं है, लेकिन वो अपने डिजाइन को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ पे भी इसको सबोताज कर सकता है। बट जो आप बात कर रही थी, आई थिंक काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं, स्लो है।
لیکن ایران کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ وہ دے شوڈ ناٹ مس دس اپرچونٹی آلسو. یہ اس علاقے کی، اس ریجن کی، عرب ورلڈ کی، ہمارے ریجن کے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے جی. دونوں طرف سے ارریشنل اپروچ نظر آئی ہے، ارریشنلٹی کا فیکٹر موجود ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ کسی سیریس اسکیلیشن لیٹر کی طرف چلی گئی تو پھر انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آلریڈی مور دین 83,000 یونٹس جو ہیں وہ ریزیڈینشل یونٹس جو ہیں وہ ہٹ ہو چکے ہیں تہران کے اندر. 270-300 کے قریب تقریباً سکولز اور ہاسپٹلز ہٹ ہو چکے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم نے غازہ کو دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران وہ وار آ رہا ہے، ایران نے بھی اپنا جو چوک کیا ہوا ہے اسٹریٹجک پوائنٹ ہرمز کا، اس نے بھی سکویز کیا ہے. تو اس وقت دونوں کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اس ایگزٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اچھا، یہ تو بڑی مثبت اپروچ ہے، لیکن اب سر دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف لے کے جاتے ہیں. پاکستان تو ایک رول ادا کر رہا ہے. دوسرا، میں تھوڑا سا آپ سے اسٹریٹجکلی جو ہمارے اور مسائل ہیں اس کے اوپر بھی چاہوں گی رائے آپ کی. اس وقت انڈیا میں جو ایک بڑی اہم خبر ہے اور پاکستان نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، وہ ہے آسیہ اندرابی صاحبہ کی عمر قید، اور ان کے ساتھ جو ان کی 2 ساتھی خواتین تھیں ان کو بھی قید ہوئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ جو ایک عدلیہ کی آزادی ہے، بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے، مطلب کس کانٹیکس کے اوپر ان کو یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے اوپر انٹرنیشنل سینیریو میں ہمیں کوئی اور آواز بلند ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. انفارچونیٹ انہوں نے 121A سے ان کو کہ جی یہ کنسپائرنگ ٹو ویج اے وار اگینسٹ انڈیا، اٹس اے ہیوج چارج ان کے اوپر لگائے گا. اور پھر سیکشن 18 میں ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں کہ ان لافل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے along with فہمیدہ اور پروبلی ایک اور خاتون ناہید نسرین کو بھی 30 سال کی قید میں مشترکہ دی گئی ہے. ایکچولی یہ ڈٹرمینیشن شو کر رہی ہے انڈیا کی اسٹیٹ کہ جی ہم تو اس کشمیر کی آزادی کی جنگ کو بائی فورس ضرور اس کو ختم کریں گے. تو یہ وہ تمام خواتین کو جو آزادی کی بات کر رہی ہیں، تمام مسلمانوں کو یہ میسج وہاں پہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو آبرو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں. تو اسٹیٹ انٹیمیڈیشن کورژن کا یہ واقعہ ہے. اور انفارچونیٹلی سنا جو ریئل ورلڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کے جہاں پہ، اور خاص طور پہ ایسی اسٹیٹ جو ہندوتوا سے لتھڑی ہوئی ہے، ایک ہندو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا تو بہت زیادہ عذاب کر دیا، چاہے وہ نیو دلی میں ہو. لیکن یہ سری نگر کا جو مسلمان ہے جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کو تو اور زیادہ آپ دبایا جا رہا ہے. آپ اسٹیٹ سٹیزن شپ ایکٹ لے لیں، اسٹیٹ لیس کیا گیا مسلمانوں کو. آپ وقف بل لے لیں، 35A لے لیں. ابھی یہ جتنے بھی ٹیررزم کے ان کے یہ جو ڈریکونین لاز ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہی کیے جا رہے ہیں. اور اب سے نہیں، 2018 سے وہ آپ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہ قید میں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کشمیری لیڈر سارے قید میں رکھے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ وہ اپنی لائف اسی قید میں گزار دیں گے. دنیا کے کانوں پر تو جوں نہیں دینگتی. بٹ پھر میں یہ کہوں گا کہ آئی تھنک یہ پاکستان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. ہماری جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ جو ہم نے ان کو دینی ہے، اپنی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس کو اور اچھے طریقے سے کیا جائے، سامنے لایا جائے. اینڈ پوری دنیا کو ایک اور ریکگنیشن، ریئلائزیشن ضرور ہے کہ پاکستان اور انڈیا اس کشمیر کی وجہ سے ایک فلیش پوائنٹ، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں سچویشن کا، جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی اپنی حکومت ان کے خلاف کتنی خطرناک جنگوں کی طرف اپنے ملک کو لے جاتی ہے. لیکن زاہد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا میں بھی آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. اگر آپ دی وائر کی سٹوری دیکھیں، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ریجن میں سفارتی لحاظ سے پاکستان نے، اور اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کیا ہے. اور بھارت جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ میں ہی لگا رہا، اور ابھی بڑی ایک کنارے کی کیفیت میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جہاں کوئی بھی ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو ایران کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا بھارت نے، جس طرح ان کی جو بحری جہاز تھے ان کو پکڑوایا، ان لوگوں کو گرفتار کروایا، پھر اسرائیل کے 2 دورے کیے، تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ مودی صاحب پہ بھی اب تھوڑا سا پریشر ہے کہ آخر یہ غلطیاں جو وہ کر رہے ہیں وہ پوری سفارتی لحاظ سے اب بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی؟ آئی تھنک اس پریشر کو لے نہیں رہے ہیں جی. پریشر تو ضرور ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن there is no اپوزیشن کی آواز وہاں پہ دبا دی گئی ہے. جس طریقے سے کانگریس کو انہوں نے سکویز کیا ہے، اور جس طریقے سے ہندوتوا کے اوپر وہ کانگریس کے ہندوؤں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دس کنٹری از فار یو، تو وہاں پہ تو مائنارٹیز کے خلاف ہی انہوں نے ایکشن لیا. اور ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، آپ نے دیکھا
کہ کانگریس میں تقریریں بہت ہوئی آپریشن سندور کی، مودی صاحب کو انہوں نے پالیٹکس پہ بہت کرٹیک کیا، لیکن پاکستان کو جو جنگ تھی پاکستان خلاف اس کو جسٹیفائی رکھا انہوں نے. مسلمانوں کے خلاف بھی وہ جسٹیفائی آلموسٹ رکھتے ہیں. کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا سکھوں کے ساتھ جو اندرا گاندھی نے کیا وہ کانگریس کا ریکارڈ ہے. تو یہ سکے کے دو رخ ہیں جی، دونوں جو ہے وہ ہندوتوا سے کہیں نہ کہیں لتڑے ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل ہندوتوا کی اب اپلیکیشن سنگھ پریوار نے کی ہے، یہ ڈیٹریمنٹل ہے فار دی یونٹی آف انڈیا آلسو. اندر سے آوازیں اٹھ تو رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنی انٹیمیڈیشن کوئرجن ہے. ایون مار کے حق میں آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، جو صحافی جن کو ہم سنا کرتے تھے کہ انڈیا میں بیلنس بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، جو میڈیا کے لوگ بیلنس بات کرتے تھے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ دے ہیو لاسٹ دیئر کریڈیبلٹی، اسی وجہ سے کہ ان کی انٹیمیڈیشن کوئرجن اتنی آگے چلی گئی ہے. ڈیپ سٹیٹ کی اتنی سیریس اپلیکیشن ہے وہاں پہ کہ وہاں سچ باہر آ بھی جائے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے یا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. ابھی 370 ہوا، کشمیر کا جو سٹیٹس تھا تو کانگریس کہاں کھڑی تھی؟ وہ بھی آلموسٹ دے ور پارٹ آف اٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے اوپر بہت سخت ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جو ہمارے کرٹیکل وائٹل انٹرسٹ ہیں، کشمیر ہو گیا، ہمارا پانی ہو گیا، خاص طور پہ ہماری سوورینٹی، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کے لیے ہمیں اپنی طاقت کو تیار رکھنا ہوگا جی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ پاپولر ڈپلومیٹک پولیٹیکل اسٹرگلز کے ذریعے اپنے حقوق کی جنگ کو جیت سکیں. اب کشمیر کا مسئلہ 1948 میں اسی نیت سے کیا گیا تھا کہ یہ کشمیر ہم نے نہیں دینا ہے، ہر حال میں اس کو. پھر پامالی ہوئی ریزولوشنز کی، پامالی ہوئی تمام ایفرٹس کی، اور وہ کرتے کرتے کشمیر کے بچوں نے پھر بندوقیں اٹھا لی ان کے خلاف، جس کو انہوں نے ٹیررزم کی اس گاب میں لے گئے کہ یہ جی تو ٹیررسٹ ہے. فریڈم فائٹرز کو انہوں نے ٹیررسٹ کا، اور ٹیررزم کے گاب میں چونکہ دنیا کو یہ اٹریکٹ کرتا تھا، they were more interested in the economy which was associated with India. تو ریئل ورلڈ میں جی اپنا ریئلٹیز یہی ہوتی ہیں کہ ہر قوم، ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتا ہے. وہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اچھا زاہد صاحب، سر اس میں ایک آخری سوال اور بھی، ابھی آپ نے ٹیررزم کا اشارہ دیا، تو یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب افغان طالبان کی جو گرفت ہے وہ بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ. جو وہاں پر کچھ گروپس ہیں جو کہ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، ان کے اٹیکس بھی کافی بڑھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تو ایک انٹرم گورنمنٹ قرار دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ سسٹم چلا آ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی سوئچ اوور ہو سکتا ہے، یا اس سچویشن کو، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارت کی طرف سے فنڈنگ اور آشیرواد تو شامل ہے جو کچھ وہاں پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، وہاں کا سینیریو آپ کیسے تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان تو جی ایک ٹیررسٹ ہب بن گیا، اور پاکستان نے بڑا پراپرلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا جب ان کو تحریک طالبان افغانستان کو ماسٹر پراکسی کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ تمام جو پراکسیز ہیں یا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن، ان کی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ گروپس بھی آپریٹ کر رہے ہیں، انٹرا طالبان رائیولری بھی ہے، تو ایک گروپ دوسرے سے بڑھ کر ایکشنز کرتا ہے تاکہ ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ رکھا جائے. تینوں کو ڈر ہے کہ یہ کہیں مخالفوں کے ساتھ نہ جا کے مل جائے. حقانیز کے اوپر بھی پریشر ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور نیشنل فرنٹ وغیرہ بھی ابھی سامنے آ رہے ہیں. بالکل جی، وہاں پہ تبدیلی کب تک آپ جبر کے ساتھ لوگوں کو ظلم کے ساتھ رول کر سکیں گے؟ آپ پاکستان سے زیادہ جبر وہ افغانستان کی عوام کے اوپر بھی کرتے ہیں جن کی آواز دبی ہوئی ہے. nobody can go there, nobody can report. ہیومن رائٹس کی وائلیشن، ٹیررزم کے بارے میں، ویمن کے جو کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکیورٹی کونسل میں ابھی ریسنٹ جو سیٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے سپیچز سن لی. ایون ویسٹ کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو دس ہیز بیکم دا نارم ان دیئر لائف. پروبیبلی میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر سے اب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ کابل کا یہ جو سٹرکچر ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، جو سو کالڈ وہاں کی انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ دے آر ناٹ گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان. وہ وکٹم ہو رہے ہیں، وہاں کی عورتیں وکٹم ہو رہی ہیں. 4.5 ملین بچیاں آپ نے اسکولوں سے اٹھا کے باہر پھینک دی ہیں. تو آہستہ آہستہ، اور پوری دنیا ان کو واپس بھیج دی ہے، کیونکہ ایک عام افغانی جو نارمل لائف پرسو کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، ہیلتھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایک ٹیررسٹ کی طرح نظر آتا ہے. تو اس لیے اٹلی سے، لنڈن سے، ترکیہ سے، ایران پورے نے، پاکستان نے ان کو واپس بھیج دیا ہے، all because of this Taliban attitude and یہ جو ٹیررزم سے ان کی ریلیشن شپ ختم نہیں کر رہے. افغانستان از ناٹ اے اسٹرکچرڈ اسٹیٹ جی، اور اس لیے یہ رسپانسیبل نہیں ہے. چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں، بندوق کے زور پہ آئے اور بندوق کے زور پر ہی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، جو چل نہیں سکے گا. تبدیلی بالکل نظر آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ سلولی اینڈ گریجولی اب یہ پولیٹیکل اس میں بھی، ڈپلومیسی میں تو ہم ان کے لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں،
لیکن اب پولیٹیکل جو ایفرٹس ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گی اور مجھے تو فرکشن بھی نظر آ رہی ہے جی. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ٹائم کے لیے. میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور دیکھا جائے تو افغانستان کی سچویشن جتنی کریٹیکل ہو چکی ہے اس کا اوبویسلی اثر پاکستان کے اوپر بھی براہ راست پڑ رہا ہے اور کسی حد تک رجیم کی جو تبدیلی ہے وہ وہاں پر ہوتی ہوئی ممکنہ مستقبل میں نظر آ رہی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعتیں بہت سے کور ایشوز کے اوپر کس حد تک ایک پیج کے اوپر موجود ہیں. جب نئی آئینی ترامیم کا موسم شروع ہوا چاہتا ہے اس کے اوپر ان کا کامنٹ لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی تو کوششیں کر رہی ہے لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جیسے الائنس کو بھی آن بورڈ رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک طرف اپوزیشن تو اس حوالے سے آن بورڈ نظر نہیں آتی ہے لیکن جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے لگتا یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کے اوپر ایک کنسنٹ بھی ڈسکس کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سندھ میں ایم کے ایم کی طرف سے ٹیمپریچر رائز کیا جا رہا ہے خاص طور پر 28ویں ترمیم کی بازگشت جو سنائی دے رہی ہے اس میں بھی یہ ملاقات بڑی اہم قرار دی جا رہی ہے. کتنا کچھ اس میں ڈسکس ہوا ہوگا اور کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کسی کمپرومائزنگ پوزیشن پر جاتی ہوئی نظر آئے گی اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ فرمائے گا کہ پہلے میں ذرا جو انٹرنیشنل ہمارے سامنے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس میں پاکستان کا کردار ہے اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. یہ جو علاقائی کشیدگی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان جو رول اس میں ادا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور ریجن میں جو ایک پیس لانے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کی یہ سفارتی پالیسیز کی کامیابی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ وقت نے بھی اس میں اور سرکمسٹانسز نے بھی اس میں کوئی اہم کردار ادا کیا ہے؟ یہ مشکل وقت ہے بہت. اس وقت جنگ کی صورتحال پاکستان جو اس کا انڈائریکٹ بھی متاثر ہے ڈائریکٹ بھی متاثر ہے اور ہمارے لیے اس میں بیلنس رکھنا ایک طرف ہمارا مسلمان برادر ملک ہے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہے اور دوسری طرف بھی مسلمان ممالک ہیں جو اس جنگ کے ساتھ متاثرین ہیں. دنیا کے اندر بھی اس کے اتھل پتھل ہوئی ہے لیکن پاکستان نے بڑا حکمت کے ساتھ دونوں فریقین کو یعنی سعودی عرب اور گلف ممالک کو بھی اور ایران کو بھی مطمئن رکھا ان کو سپورٹ بھی کیا ہے. ایران کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ ہر موقع پہ پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اسی وجہ سے ایران کی حکومت کا پاکستان کے اوپر ایک اعتبار ہے ایک اعتماد ہے اور وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑی دانش مندی سے بڑی بیلنس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا ہے. اب بھی ہماری حکومت کا یہ ریزالو کہ اگر دونوں فریقین راضی ہوں تو پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے ڈائلاگ. یہ ایک آسان قدم ہے اور اللہ کرے کہ ہماری یہ کوششیں بارآور ہوں اور ہم اس جنگ سے باہر نکل سکیں. لیکن یہ فرمائے گا قاہرہ صاحب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بات کر رہا ہے کہ ثالثی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری طرف ایران اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے معاہدے میں امریکہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈائلاگ سکسیسفل ہو سکیں گے دونوں اپوننٹس کے درمیان؟ جنگ میں فریقین کا نا جی جو ڈاٹے ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال بنتی ہے. میڈیشن تو بہرحال ہوتی ہے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے بھی مذاکرات ہوتے ہیں. سو میں اس سے مایوس نہیں ہوں. اس طرح کے بیانات ضرور آتے رہتے ہیں لیکن اور پھر اس میں شرائط ہوتی ہیں پھر دونوں طرف سے شرائط ہوتی ہیں پھر ان شرائط کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. تو اگر پاکستان کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے یا دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا کوئی بنیاد تو ہے. میں بالکل اس سے مایوس نہیں ہوں کہ ایران جو کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ بیان جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن عملاً مذاکراتی عمل میں اگر کوئی موقع آئے گا ریشنلی عزت آبرو کے ساتھ کوئی فریق بھی مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتا. یہ بھی فرمائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی ہے. اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں گی ایک تو خطے میں تبدیلیوں سے متعلق بھی اور دوسرا سندھ میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں اس میں کیا کچھ امور زیر بحث آئے ہیں؟ اب مجھے تو علم نہیں ہے کیونکہ میں اس میٹنگ میں تھا نہیں لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کا موقف لیا ہوگا تو بلاول صاحب نے اپنے تجربے کی روشنی میں یقیناً ان کو رائے دی ہوگی اور ہماری طرف سے اگر کوئی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے تو وہ بھی سروسز آفر کی ہوں گی لیکن مجھے اس کی تفصیل کا بھی علم نہیں ہے. یہ فرمائے گا کہ اس وقت انڈیا سے بھی کوئی خاص اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں بلکہ کئی آرٹیکلز اس حوالے سے لکھے جا رہے ہیں. ریسنٹلی خلیج ٹائم کا آرٹیکلز بھی اس میں سامنے آیا اور اوور آل بھی مبصرین کی رائے ہے کہ انڈیا بڑا نان ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے خطے میں. ایک طرف تو اس پوری
کرائسس میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس خطے میں امن لانے کی کوششوں میں کوئی اپنا رول پلے نہیں کیا ہے، اور دوسرا اسٹریٹجیکلی بھی دیکھا جائے تو اس وقت انڈیا بہت ہی آئسولیٹڈ محسوس کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری فارن پالیسی نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ ہماری جو اسمارٹ مووز رہے، ہمارے جو ڈیفنس لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتائج ہیں جو کہ بھارت کو آئسولیشن کی صورت میں اب ملے ہیں؟ دیکھیے، ان حالات میں یقیناً گورنمنٹ کی اس حکمت عملی کا دونوں فریقین کا اعتماد ہوگا تو ڈائلاگ ہوں گے نا جی، یا آپ کے اوپر کوئی بندہ اعتبار کرے گا تو گورنمنٹ کا یہ ایک رسپانسبل بیہیویئر ہے کہ اس کے اوپر ایران بھی اعتبار کرے گا، امریکہ بھی کرے گا، سعودی عرب بھی کرے گا، تو یہ ایک دشمن ہے اسرائیل، وہ معاملات کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی نیک نامی ہو، وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اس معاملے میں ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ معاملے کو بہتر لے کے چلے، اور ہو سکتا ہے اسرائیل کا یہ منشا ہی نہ ہو کہ کامیابی ہو پائے مذاکرات میں، اور وہ ڈائلاگ اور پیسفل مینز کے ذریعے سیٹلمنٹ کو رول آؤٹ کرنا چاہے یا خراب کرنا چاہے۔ لیکن ہم تو جنگ کے مین فریق سے بات کر رہے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، ازمپشن ہے، لیکن ابھی تک اگر جو گفتگو بھی ہوئی ہے یہ بھی ایک اچھا اور خوش آئند سائن ہے۔ سر تھوڑا سا پولیٹیکل اوپینین چاہوں گی کہ ایم کیو ایم کی طرف سے آج بھی ایک بڑی تفصیلی پریس ٹاک کی گئی ہے اور اس میں بنیادی طور پر 28ویں ترمیم کی طرف ایک بار پھر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بات ہو رہی ہے آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آرٹیکل 140A کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی، اور بلدیاتی آپ کو پتہ ہے قوانین جو ہیں پہلے سے ہی ایم کیو ایم کی ترجیح رہے ہیں، اس پر پیپلز پارٹی نے ابھی کوئی سوچ بچار کی ہے؟ جہاں تک تعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کا ہے، مطالبات کرنا ہر جماعت کا حق ہے، ان کا بھی حق ہے، بالکل کرے، لیکن پیپلز پارٹی جس چیز کو ملک اور قوم کے مفاد میں سمجھے گی اس کو سیریسلی لے لے گی، نہیں سمجھے گی تو اس کو اپوز کرے گی۔ اور یہ کہ وہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، ان کا اپنا مقصد، ان کا اپنا منشور ہے، مطالبہ کرنے کا ان کا حق ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ 28ویں ترمیم میں تبدیلی کرنی ہے، 28ویں ترمیم کے لیے وہ آئین کے اندر ترمیم کا کوئی بل لانا چاہتے ہیں یا کچھ باتیں کر رہے ہیں، بالکل ان کا بھی حق ہے، باقیوں کا بھی حق ہے، لیکن پیپلز پارٹی بہرحال دیکھے گی کہ جو چیز ہمارے پارٹی منشور، ملک و مفاد اور قوم کے مفاد میں ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، ورنہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی۔ یہ بڑا سمپل سا کلیہ ہے۔ لاسٹلی میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف، آپ بھی جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی جگہ تو اپنی بدستور قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن مذاکرات کے نام کے اوپر ہر کچھ دنوں کے بعد ایک ڈیلے آتا ہے، اور اس مرتبہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مذاکرات کے لیے دونوں طرف سے کوئی شروعات ہو، لیکن ابھی تک خاموشی نظر آتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کے لیے مذاکرات بہتر آپشن ہے، یا پھر جو سڑکوں پر جانے کی بات بار بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر رہے ہیں وہی حکمت عملی درست ہوگی؟ دیکھیے، جو اس وقت تک اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے وہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اپوزیشن کی ڈیمانڈ، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرے، حکومت کا خاتمہ کرے، نئے انتخاب کرائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ گورنمنٹ اس بات کو مان لے؟ اسی طرح خان صاحب کی بحالی یا ان کی رہائی کا ایشو ہے، تو وہ تو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، اور ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر بھی کوئی سمجھوتا ہونے کا امکان ہو۔ سو یہ پہلے تو سنجیدگی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے کہ کون سا بندہ فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کے اوپر اس کو حکومت سنجیدہ لے گی، اس کو باقی جماعتیں سنجیدہ لیں گی، اس لیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب بڑے باعزت آدمی ہیں، ان کو خود خان صاحب کی مرضی سے ان کو چیئرمین بنایا گیا پارٹی کا، لیکن جس طرح ان کو سائیڈ لائن خان صاحب نے اور ان کی فیملی نے کیا یا ان کے باقی کولیگز نے کیا، وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ اور اگر ان کو یا ان کے باقی جو عہدیداران ہیں ان کو پورا اختیار کے ساتھ مذاکراتی عمل میں جانے دیتے تو شاید یہ آج تک کے حالات ہی ایسے ویسے نہ بنتے اور ان کے لیے کوئی بہتری نکل آتی۔ وہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ سنجیدہ ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت اور باقی لوگ ان کو سنجیدہ تب لیں گے جب خان صاحب کی اس کو آشیرواد ہوگی۔ بہت بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف اپنے معاملات کو سٹریم لائن کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور آج پرائم منسٹر کی جو ملاقات تھی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اب عید کے بعد اب کوششیں کر رہی ہے کہ وہ اپنا احتجاجی موڈ دوبارہ سے آن کر سکے۔ اس کس حد تک اس حکمت عملی پر کام کر سکیں گے، اس پر اپوزیشن سے رائے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, जहां हमने गवर्नमेंट के जो अलाइंसेज हैं उन पे बात की है कि किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं बहुत से अहम तरीन इशूज़ में। वहीं अपोजिशन को भी नज़रअंदाज करना कोई सही हिकमत अमली नहीं होगी। और ऑब्वियसली जो मसाइल इस वक्त अपोजिशन को दरपेश हैं, ख़ासतौर पर बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से, और फिर उसके बाद रिसेंटली जो भी CM खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो टास्क फोर्स अनाउंस की गई थी, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं बातचीत करना बड़ा ही ज़रूरी साबित होता है। इसी के ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शेर अली अरबाब साहब। अरबाब साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो फरमाइएगा कि ये जो बानी PTI चेयरमैन हैं उनकी सेहत के हवाले से बड़ी मुतज़ाद इत्तलात आती रही, लेकिन फिर रिसेंटली पता चला कि उनकी आँख की तकलीफ़ पे जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्या समझते हैं, इसके ऊपर कोई फर्दर आप लोग इंक्वायरी या कोई एक्शन चाहेंगे, या आप समझते हैं कि अगर प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है तो अब इसी के ऊपर इक्तफा करना चाहिए? देखें, इसमें बुनियादी बात यह है कि प्रोसीजर 2-3 हैं, उसके ऊपर जो है इलाज भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है ना, बिकॉज हमारा और हुकूमत का देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ ट्रस्ट। हमारा बड़ा सिंपल मुतालबा है कि जी खान साहब की फैमिली है, खान साहब के अपने मौलिज हैं, शौकत खानम के हैं, उनको क्यों ना उनको एक्सेस दिया जाए, और अगर वो फिर ये समझे कि जी इनको जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए तो क्यों ना किया जाए। मतलब इसमें क्या ऐसी कोई रॉकेट साइंस है कि जी खान साहब को अस्पताल नहीं ले जाने दिया जा रहा। और वो तो एक स्टेप है, उससे जो बुनियादी स्टेप है कि खान साहब की फैमिली और उनके जो मालिजीन हैं उनको उन खान साहब तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही। वो तो एक कैदी है। हमारा तो ये मानना है कि वो तो पॉलिटिकल केसेस में जो है वो कैद है, लेकिन कम से कम ये इनका बुनियादी हक है कि उनके खानदान को उनसे मिलाया जाए। अगर ये नहीं होगा और उनको बिल्कुल एक्सेस किसी को भी नहीं दी जा रही, तो ये हुकूमत तो कुछ भी कहेगी कि जी ऑपरेशन हुआ, प्रोसीजर हुआ, अच्छा हुआ, खान साहब की आंख बिल्कुल ठीक हो गई है, बल्कि पहले से भी अच्छी हो गई है, उस पे कोई एतबार नहीं करेगा ना। तो इस मिसट्रस्ट की फजा को खत्म करने के लिए आपने देखा कि कुछ हफ्ते पहले हमने धरना दिया था, हमने पार्लियामेंट में दिया था, हमारे लोगों ने जो है KP हाउस में दिया, पार्लियामेंट लॉजेस में दिया। वहाँ तो खैर वहाँ तो पुलिस की भी एक्सेसेस थी, उधर भी यही हमारा मुतालबा था कि भाई हमें एक्सेस दी जाए। तो अगर ये नहीं होगा, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, तो ये धरने भी होंगे, उसके बाद कशीदगियां भी होंगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान एक क्रूशल फेज से गुजर रहा है कि अब अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें जो है पार्लियामेंट को ब्रीफ नहीं किया गया है सच। उसके बाद जो है ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो एक जंग जारी है, उसमें जो है हालात बदल सकते हैं। अभी तक तो पाकिस्तान ने अच्छा किया है कि उस जंग से कम अपने आप को दूर रखा, और अभी सालिसी की भी बात कर रहे हैं। सो इस ऐसे हालात में जो है हमें ज्यादा से ज्यादा ये जो नेशनल कोहेशन है उसकी जरूरत है, वजह इसके कि आप जो है अपोजिशन को मार्जिनलाइज करते रहे। और हमारे जो अरबाब साहब, सर ये तो वो चैलेंजेस हैं जो कि आप बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ मसाइल खुद PTI की तरफ से भी तो इनिशिएट हो रहे हैं ना। अगर आप देखें तो कुछ अर्से पहले खान साहब की रिहाई की टास्क फोर्स की अनाउंसमेंट हुई, बैरिस्टर गौर साहब ने उसको डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई फोर्स हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी रिसेंटली कुछ दिन पहले आफरीदी साहब ने दोबारा से कहा कि टास्क फोर्स के ऊपर काम शुरू करना है। तो सर इस पे डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो पा रही है कलेक्टिवली? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, शुरू में जो है CM साहब की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि इमरान खान रहाई फोर्स होगी। उसके बाद फिर बैठक हुई, इनके साथ मुशावरत हुई। तो बेसिकली ये जो है इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक जो है उसके लिए एक किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है, और उस पर काम हो रहा है, ताकि हमारे देखें काफ़ी चैलेंजेस हैं हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तो हमारी पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के बेतहाशा चैलेंजेस हैं। आपको पता है हमारा जो AIP है, जो हमारे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो फॉर्मर फाटा है, उसके फंड्स जो हैं अभी तक वो वफाक नहीं दे रही। तो आज ही मेरी ख्याल में किसी सीनियर सरकारी अफसर से बात भी हो रही थी। हम ये कह रहे थे कि जी ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमारे PMLN से होंगे, PML के PTI से होंगे, लेकिन इसका जो खमियाजा है वो फाटा को या मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं वो करना चाहिए। सो एक तो हमारा एक ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है खान साहब की रिहाई।
تو یہ جو چیف منسٹر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک، دیٹس اے ویری ویلڈ. یہ ہمیں خان صاحب کو رہائی کے لیے تحریک چلانی ہے. اب تحریک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم نے کوئی جو ہے کوئی پر تشدد احتجاج کی طرف جانا ہے. ہمارا تو ہمیشہ سے پرامن احتجاج رہا ہے. سرکار کی طرف سے ٹیئر گیس آتی ہے. جہاں تک یہ جو آپ بات کریے نا رہائی ٹاسک فورس جو ہے، یہ اب فارملائز ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ اس کی پراپر حلف برداری ہوگی اور اس کا پورا لائحہ عمل دیا جائے گا اور آگے بتایا جائے گا. سو وہ چیز جو ہے شروع میں تھوڑی بہت ہمارے سرکلز میں کنفیوژن تھی. شاید ویسٹر گوہر اس وقت اس چیز کی وجہ سے محتاط، بیکاز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ جب تک ایک چیز پہ 100% کلیئر نہیں ہوں گے وہ اس طرح اس پہ بات نہیں کر سکتے. ہم تو اب تھوڑی بہت لبرٹی لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک اب وہ چیزیں وہ بھی اسٹریم لائن ہو گئی ہیں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی اختلاف اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اوبویسلی آپ بھی چاہیں گے کہ اپوزیشن مزید مضبوط ہو. اب یہ جس طرح ایم کیو ایم کی ناراضگی ہوئی ہے گورنر سندھ کی تبدیلی پر، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم آپ لے کے آئیں، آپ نے وعدہ کیا تھا بلدیاتی قوانین میں ترمیم کرنے کا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس موقع سے فائدہ پی ٹی آئی کو اٹھانا چاہیے اور ان کو بھی آپ لوگ آن بورڈ لے لیں، اپنے ساتھ ملا لیں؟ اگر اپوزیشن بینچز میں وہ چلے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوگا اپنے آپ کو سروائیو کروانا. دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کبھی بھی اپوزیشن بینچز میں نہیں جائے گی. بکاز ہمارا یہ ماننا ہے کہ کراچی کے اندر ایسی سیٹیں بھی ایم کیو ایم کو دی گئی جہاں پہ ان کا بندہ نہیں کھڑا ہوا تھا. وہاں پہ جب آپ ایک ایسے پوزیشن میں ہو، جب آپ نے الیکشن جو ہے وہ جیتے نہیں ہوں اور آپ کو پھر بھی سیٹیں دی گئی ہوں، تو اس کے بعد آپ کے پاس اتنی بارگیننگ پوزیشن نہیں ہے. اس کا وہاں سے جو ہے سرکار کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 2-3 حلقے کھلنے شروع ہو جانے ہیں اور سارا کا سارا یہ جو سٹینڈ ہے یا یہ جو ناراضگی ہے یہ ختم ہو جائے گی. مطلب آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہو تو آپ کوئی جو ہے پریشر ڈالیں. اگر آپ کے پاس وہ آپ کی سیٹیں آپ کو عطا کی گئی ہوں تو اس میں آپ کیا کسی کے ساتھ وہ کریں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیر علی ارباب صاحب موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی. میں بڑا کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی کی اس وقت موجود ہے کہ خان صاحب کی جیل سے رہائی کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. ٹاسک فورس کے اوپر پہلے ایک کنٹروورسی ہوئی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک پیج پر ہے، لیکن اب دیکھنا بھی ہوگا کہ آیا ٹاسک فورس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اور کن نکات کے اوپر آگے چلنا چاہیے. لیکن اس وقت بڑا مشکل نظر آتا ہے جس کرائسس میں اس وقت پاکستان گھرا ہوا نظر آتا ہے اس ریجن میں. اس میں اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہو، اگر وہ سڑکوں پر آ کر ایک نئی احتجاجی موومنٹ کو شروع کرتی ہے تو یہ اس وقت پاکستان بھی اس کا متحمل کس حد تک ہو سکتا ہے. یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہوگا جو کہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اپوزیشن کی ایک اور جماعت جے یو آئی فے سے بھی اسی موجودہ صورتحال کے اوپر ان کی رائے لیں گے. ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت اہم ترین فیصلے تو کر رہا ہے، لیکن جہاں گورنمنٹ کی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ آن بورڈ موجود ہیں، وہیں اپوزیشن کو اس طریقے سے کانفیڈنس میں لینے کی کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں. اس کے اوپر پی ٹی آئی سے تو ہم نے بات کی ہے، لیکن ایک اور اپوزیشن کی بڑی جماعت جے یو آئی فے سے بھی ضرور چاہیں گے کہ اس وقت کے سینیریو میں ان کی جماعت کی کیا رائے ہے. اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کامران صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک جو جنگی کیفیت بن چکی ہے اس وقت خطے میں، اس کو کچھ کول ڈاؤن کیا جا سکے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ جہاں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، وہیں کیا ہم سے کوئی چیز غلط تو نہیں ہو رہی؟ یعنی ہم اس ایران اور اسرائیل کی جنگ کو کول ڈاؤن تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اپنے مفادات کا تو ٹکراؤ نہیں ہو جائے گا کسی سٹیج کے اوپر؟ ایسا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، یہ تو ایڈمیٹڈ بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. باوجود اس کے کہ ہم بہت سے اختلافات رکھتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے جو آج کی حکومت ہے یا ایون آج سے پہلے والی حکومت، یہ کوئی فیئر الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئی اور جعل سازی اور جبر کے نتیجے میں یہ ایک مسلط کردہ حکومت ہے. مگر اس کے باوجود ڈی جورو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ، مگر اس کے باوجود ہم نے ان کو ڈی فیکٹو مانا. اور جب یہ حالات پیدا ہوئے تو اس وقت جو میٹنگ بلوائی گئی پولیٹیکل پارٹیز کی، جے یو آئی نے اس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ بہت سی پارٹیاں اس میں شرکت نہیں کر رہی تھیں اور اپوز کر رہی تھیں اس شرکت کو.
اس حوالے سے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پھر جب ہم نے شرکت کی وہاں مولانا صاحب نے بہت سی تجاویز دیں جس کو کہا گیا کہ جو آپ کو اس کے بعد انفارم کریں گے اس حوالے سے. اس میں ایک تجویز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دونوں ہاؤسز کا اکٹھا یا الگ الگ ان کیمرہ اجلاس بلوانا, اور اس میں پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں اس وقت ان کی بھی شرکت. مگر اس کا گو کہ کہا گیا کہ آپ کو انفارم کریں گے, مگر اس میں کبھی بھی میرا خیال ہے جہاں تک مجھے میری معلومات ہیں کہ پھر اس کے بعد انفارم نہیں کیا گیا. تو آپ دنیا میں جو ہے نا وہ بہت اپنے اس پہ میڈلز لگوا لیجیے اپنے اس پہ, ہم اس پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اگر آپ کو کردار ادا کر پائیں, اگر آپ ٹریپ نہ ہو جائیں پرووائڈڈ. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا گھر ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کا گھر ان آرڈر نہیں ہے. اچھا کامران صاحب, سر یہ جو آپ ان کیمرہ بات کر رہے ہیں میٹنگ کی, یہ صرف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایران اسرائیل جنگ ہے اس حوالے سے ہو, یا پھر جو افغانستان سے متعلق بھی پاکستان جس سچویشن میں ہے آپ ان تمام چیزوں کو چاہتے تھے کہ وہ تمام چیزیں ڈسکس کی جائیں, کیونکہ obviously کے پی میں گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے, تو ان کو آن بورڈ لیا جانا بھی اسی سلسلے کی کڑی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ہم گو کہ ان میں ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, مگر اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی ایک خاصی تعداد ہے اس ٹوٹے پوٹے ہاؤس میں بھی. ان کی ایک ایسی تعداد موجود ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایون وہ تعداد موجود نہ ہو, فرض کر لیجئے کہ اس سے بہت کم تعداد موجود ہو, تو بھی جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک سندیسہ بھجوا دیا اور کوئی آ گیا نہیں آیا. وہ پبلک کو یا پبلک ایک سیکشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جو کوئی ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے. اس جو کچھ بھی آپ افغانستان میں کر رہے ہیں, جو کچھ آپ باقی ریمیننگ جو ہے نا وہ جو آپ کا کردار ہے دنیا میں, اس کی اونرشپ ہونی چاہیے. اونرشپ جو ہے وہ اللہ کے بعد عوام کی ہوتی ہے, اور عوام بذریعہ پارلیمان کے ہوتے ہیں. تو وہ جو بذریعہ والا معاملہ ہے وہ یہاں ہمیشہ مسنگ ہے. یہاں پیس بورڈ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, چند لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ بہت اچھے فیصلے کرتے ہوں, مگر وہ اس کی اونرشپ عوام میں موجود نہیں ہے, اور اس کی ڈیفیکلٹی جو ہے نا کہیں پہ آپ کو فیس کرنا پڑے گی. اچھا سر, ابھی اس وقت کے سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے, چلیں اگر ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو ہم بہت سی چیزوں میں الجھ گئے ہیں, تو جو اس وقت کچھ نکات ایران کے ساتھ بھی شیئر ہوئے ہیں, کچھ نکات ہیں جو امریکہ کے ساتھ ایران نے شیئر کیے ہیں, ہم نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ مذاکرات ہوتے ہیں اسلام آباد میں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے یہ مذاکرات کروانے میں, تو کس حد تک پاکستان کا قد اس خطے میں بڑھ سکے گا؟ دیکھیے, قد جو بڑھتے ہیں وہ معیشت کے ساتھ بڑھتے ہیں. اگر اس کے بعد کل آپ نے پھر جو ہے نا وہ ہاتھ, ایک نہیں دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ آگے کر کے اور جولی بھی ساتھ اٹھا کے گھومنا پھرنا ہے کہ جی ہمیں تو $1 بلین چاہیے, ہم کو $0.5 بلین چاہیے, ہم کو $2 بلین چاہیے, ورنہ ہم جو ہے نا تباہ ہو گئے, تو برے حال ہے ہمارے. تو پھر جو ہے نا آپ کی عزت نہیں ہوگی, بھلے آپ اس سے بڑے فیصلوں میں انوالو ہو جائیں گے. اس میں آپ کو جو ہے اپنی معیشت ٹھیک کرنی پڑے گی. ایک, آپ کو اپنی سیاست جو ہے گھر کی سیاست ٹھیک کرنی پڑے گی. دو, آپ کے ہاں اگر کوئی دستور ہے تو اس کو جو ہے وہ سر آنکھوں پہ لگانا پڑے گا, اور اس کا دل کے ساتھ احترام کرنا پڑے گا, اور اس کے مطابق جو ہے آپ کو جو ہے سارے معاملات چلانے پڑیں گے. نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ 4 دن تو لوگ دنیا واہ شاید کر لے اگر آپ کامیاب ہو گئے, اور اللہ کرے آپ اس معاملے میں کامیاب ہو, کیونکہ امن نعمت ہے. آس پاس کے ملکوں میں بھی امن نعمت ہے, آپ کے اپنے ملک میں بھی امن نعمت ہے ویسے تو, اور آپ کے اپنے ملک میں سوال یہ ہے کہ امن موجود ہے اسپیشلی 2 صوبوں میں. اگر وہ نعمت جو ہے نا وہ ایران کے لیے ہے, وہ خلیج کے لیے ہے, وہ اسرائیل کے لیے ہے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے اپنے ملک کے لیے بھی ہے. مگر چلیں وہ آپ اچھا کردار ادا کریے, مگر جب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی, آپ دستور کے اوپر پابندی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, آپ کا معاملہ جو ہے نا آپ کی حکومتیں ٹھیک نہیں ہوں گی, تب تک شاید آپ اس میں وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے. اچھا سر, آپ نے جہاں صوبوں کا حوالہ دیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی حکومت اپنے اپوزیشن کی جماعتیں تو ایک طرف گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی ناراض کر رہی ہے, MQM کو جس طرح گورنر سے ان کے معاملے کے اوپر تبدیل کیا گیا, سائڈ کیا گیا, اور پھر اب MQM نے آج یہ سوال اٹھایا ہے کہ پھر کہاں ہے وہ 28ویں ترمیم اور وہ وعدہ جو بلدیاتی سسٹم میں ترامیم سے متعلق تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اب ڈیو نہیں ہو گیا, اور کس حد تک پیپلز پارٹی کو کنونس کر سکے گی نون لیگ اس ترمیم کو لانے کے لیے؟
जो मेरा एक्सपीरियंस है गुज़श्ता चंद साल से, जिसमें हम एक दफ़ा हुकूमत में भी इनके साथ शरीक रहे, तो जब आपसे कोई काम निकल जाता है फिर आपकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। 26th अमेंडमेंट में हमने ख़ासा जो है ना इनके साथ बिल्कुल। वो अपना हम इंगेज तो रहे। सारी मुलाकातें ही मौलाना साहब के घर पे हुई थी तकरीबन। या हमने काफ़ी कोशिश की, उसकी बिटरनेस कम करने की कोशिश की, हमने ऐसे नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जिसमें जो है ना विन विन सिचुएशन हो जाए। हमने पीटीआई को जो है ना वो सारा कुछ वो किया, मगर दी मोमेंट जो है ना वो ये ख्वातीन वाली सीटें, रिजर्व सीटें जो ना हासिल की गई, उसके बाद आंखें जो है ना उन्होंने ना सिर्फ फेर ली बल्कि वो पीछे जो है ना वो खोपड़ी पे पीछे खोपड़ी के पिछली जानिब लगा ली। तो जब इनका काम निकल जाता है, खैर एमक्यूएम के साथ भी ऐसे किया, मगर उससे पहले हमारे साथ भी हो चुका और बाकियों के साथ भी होता रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ देखते हैं कि उनका वो कब होगा, जब जरूरत नहीं होगी तो पीपल्स पार्टी के साथ भी हो जाएगा ये सारा मामला। ये पीपल्स पार्टी को बाद में कहीं ना कहीं पे इस पे अफसोस करना पड़ेगा। उन्होंने बीबी का जो जितना भी प्रोग्राम था, जितनी भी थ्योरी थी, वो सारी की सारी जो है ना वो 6 फुट नहीं 9 फुट गहरे गड्ढे में जो है ना वो दफन कर दी। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल सर कि चले उन्होंने तो बीबी साहिबा की फ़िलासफ़ी पे अमल नहीं किया है, लेकिन पीटीआई क्या कर रही है? वो मतलब मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और जब बनता है तो वो फिर साइड पे हो जाते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं कि वो सारा माहौल ही ख़राब हो जाता है। तो आपके ख्याल में वो भी संजीदा नहीं है या फिर खान साहब को उनकी अपनी ही पार्टी डबो रही है? उसमें ऐसा है कि पीटीआई जो है वो उसमें आप ये कह सकते हैं कि और बड़े कद के साथ मौजूद है, मगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर डिसिप्लिन होता है, जहाँ पे कोई नज़म होता है, वो आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा। वो कहीं कभी भी जो है ना उस तरह से पॉलिटिकली जो है ना वो मैच्योर नहीं हुए शायद। वो एक दरख्त के सहारे पे सब खड़े हैं और वो दरख्त खुद जो है ना वो कभी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुक जाता है, कभी फिर जो है ना उसके बाद ख्याल आता है कि नहीं जो हमारा तो सारा केस एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, फिर वो एक फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और इस तरह से ये मामला चल रहे हैं। मगर साथ ही भी उनके जो है ना वो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब सर आपके वक्त के लिए। सेनेटर काज़ा JUIF की नुमाइंदगी कर रहे थे और अपोजिशन में रहते हुए भी अपना कद और वक़ार बुलंद रखने की कोशिश की है इस जमात ने, लेकिन PTI को भी जो मशवरे दिए जा रहे हैं उनके ऊपर भी अमल करने की उस जमात को ज़रूरत है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।